अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनके और वफाकी हुकूमत के दरमियान या वफाकी वज़रा कहें, उनके एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो सख्त बयानात हैं, वादी तीरा के हवाले से एक मामला जो सामने आया था, फिर उस पर कौमी असम्बली के अंदर भी बात हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। सूबाई हुकूमत ने ये मामला और सारा मलबा जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर डाला, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अपना स्टांस था वो वाज़ेह तौर पर सामने रखा गया और इवन जो जिस नोटिफिकेशन की बात की जा रही थी वो नोटिफिकेशन भी वफाकी हुकूमत ने सामने रखा और ये वाज़ेह किया कि ना तो वादी तीरा में कोई ऑपरेशन हो रहा है और ना ही इसमें वफाक का कोई अमल दखल है और ना ही किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि वहाँ पर 500 के करीब जो TTP के लोग हैं वो अब भी मौजूद हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं उनके बयानात भी सामने आए और अब जो CM खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने जिरगा भी जो है वो तलब कर रखा है। वो अब इतवार के रोज़ कहा जा रहा है कि जिरगा भी होगा जिसमें लोग जो है उनकी राय ली जाएगी। फिर इमरान खान की सेहत के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से भी जो कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर कि इमरान खान साहब को पिम्स हस्पताल लाया गया था जहां पर उनका ट्रीटमेंट हुआ था। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया इख्तियार साहब वक्त निकालने का। सर, ये वादी तीरा के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज PTI के रहनुमाओं ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जो खान साहब की सेहत है उस हवाले से उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो सवालात हैं वो उठाएँ और मुलाकात का एक मरतबा फिर मुतालबा किया है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि खान साहब को पिम्स हस्पताल लाया गया था, उनको वहाँ ट्रीटमेंट उनका हुआ है। कोई आप तस्दीक करेंगे कि सर इसमें कोई हकीकत है कि खान साहब को पिम्स लाया गया था या उनकी सेहत के हवाले से अगर आपके पास कोई मालूमात हो तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको किसी अस्पताल लाया गया या नहीं लाया गया, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि उनकी सेहत ठीक ठाक है। ये वैसा ही जो है तो कुछ दिनों बाद ये शोषा छोड़ दिया जाता है। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब बीमार हैं, कभी ये कह देते हैं कि उनको जहर दिया गया है। ये इनके ड्रामे हैं, ये चलते रहते हैं। ये हल्की फुल्की ये जो इनकी मौसीकी है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर ये सारी हुकूमत जब भी होगी, हुकूमत चलती जाएगी और ये बैकग्राउंड म्यूजिक साथ साथ चलता रहेगा। इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये वैसे लघवियात है। ये अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन इख्तियार साहब, ये जो मुलाकात के हवाले से पहले तो कल खबर आई कि बैरिस्टर गौहर साहब को कहा गया था कि चलें आप मुलाकात कर लें, लेकिन उन्होंने तरदीद कर दी। कोई मुलाकात आने वाले दिनों में आपको नजर आ रही है कि चलें दूसरों की ना सही गौहर साहब की हो जाए? बिल्कुल, मुलाकात वगैरह जो है ये होनी भी चाहिए, लेकिन ये अभी जरा थोड़ा सा देखना ये है कि हमने मुल्क को भी चलाना है और इन मुलाकातों से हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी पॉलिटिकली, हमें तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि 2024 के इलेक्शन के बाद जब इनकी रूटीन की मुलाकातें हुआ करती थी, वहां पे आना जाना, आओ भगत, ये मुर्गे शुरगे, ये देसी घी के तड़के, ये सब कुछ चल रहा था। वर्जिश की मशीनें, अखबारें, TV, एवरीथिंग। उसका रिजल्ट ये निकला कि फिर हमें चंद महीनों बाद फिर 26 नवंबर देखना पड़ा। तो अगर मुलाकातें पॉलिटिकल हैं तो फिर तो उसका कोई राइट नहीं बनता, जेल मैनुअल को फिर फॉलो करेंगे। और मुलाकातें अगर साजिश भरी है तो फिर तो हुकूमत का काम ही यही है कि हुकूमत के खिलाफ साजिश हो, फौज के खिलाफ साजिश हो और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शरारतें हों, तो फिर मुलाकात जो है वो फिर नहीं हो सकती। अभी 8 फरवरी गुजरने दें, फिर उसके बाद मुलाकात वगैरह भी हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये जो उन्होंने कॉल दी, आप समझते हैं कि वो दिन गुजर जाए तो मुलाकातें हो जाएंगी? हाँ, हो जाएगी। वो कोई पहले भी हमने कराई थी, लेकिन हमने देखा कि उसका जो था तो वो मुल्क पर हमले शुरू हो गए थे, वफाक पर हमले शुरू हो गए थे, कॉलें देना अभी भी शुरू कर गए थे। तो क्या साहब, अभी भी आपको खदशा है कि अगर मुलाकात होगी तो शायद 8 फरवरी के हवाले से खान साहब कोई पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दें? सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हाउस जो है वो उसको इन ऑर्डर करे, ये पता करें कि इनके घर में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, हमारे साथ बैठ जाइए। वजीर आज़म साहब ने उनको ऑफर दे दी मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात की। स्पीकर को कहा कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। यहाँ पे इनकी जो वो लौंडे लपाड़ों का एक ग्रुप है वो खड़ा हो गया, वो कहता है हमने तो मुज़ाकरात करने नहीं है, हम तो मुज़ाहमत करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर,
دوڑ لو، ہانپتے ہوئے واپس آؤ گے، پھر دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں یا کیا ہوتا اچھا سر، اب کل بھی ہم نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، عطا تارڑ صاحب کے ساتھ، اور جو ایک صوبائی حکومت موقف اپنا رہی تھی خاص طور پر آپریشن کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نے ایک اپنا موقف سامنے رکھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب آپریشن ہو ہی نہیں رہا تو حکومت پھر ہمیں یہ الزامات ہمارے اوپر کیوں لگا رہی تھی کہ وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب ہو گئے اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگ وہ آپریشن کے مخالف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر آپریشن ہو۔ نادر صاحب، آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر لیجئے۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین آئی بی اوز اینڈ اے جی گرینڈ آپریشن۔ آئی بی اوز جو ہوتے ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہاں آپریشن ہوتے ہیں، یہ چھوٹے لیول پر ہوتے ہیں، چھوٹے سکیل پر ہوتے ہیں۔ ویئرز جو بڑا آپریشن ہوتا ہے جس کو گرینڈ آپریشن کہتے ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے لیے پورا علاقہ خالی کیا جاتا ہے اور سرے سے لے کر اے ٹو زیڈ، الف سے لے کر یہ تک، پھر اس میں کامبنگ کی جاتی ہے، کنگھی پہری جاتی ہے ٹھیک ایک ہے۔ ایک جگہ سے۔ تو یہ ہاں دیر از نو سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز، وہ کوئی ہے ہی نہیں، مطلب کوئی بگ آپریشن، میجر آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ آئی بی اوز کا ذکر بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنسز میں، جو گزشتہ ان کی 2-3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، جی جی اس میں آئی بی او کا ورڈ باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ تو پورے ملک میں ہو رہے ہیں، وہ وہاں بھی ہوں گے۔ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم آئی بی اوز کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ روک کے دکھائیں نا، یہ بتائیں پھر۔ اچھا، تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی انہی آپریشنز کا ذکر کر رہے تھے، کوئی بڑے ملٹری آپریشن کا ذکر نہیں کر رہے تھے وہ؟ جی ایسا ہی ہے، کوئی بڑا میجر ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا۔ آئی بی اوز جو ہوتے ہیں وہ کائنیٹک آپریشن، اور آئی بی اوز وہ چھوٹے لیول پر، جہاں پر آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ یہاں پر کوئی موجود ہے، یہاں کوئی ٹیررسٹ موجود ہے، تو وہاں پر ان کو گھیرے میں لیتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ دیٹ از آئی بی اوز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے۔ میجر اچھا سکیل پہ، ہاں لارجر سکیل پر کوئی بھی بڑا، جس طرح پہلے ضرب عضب ہوا تھا، رد الفساد ہوا تھا، جس کے لیے پورے علاقے کرم سے لے کر چترال تک یہ سارا ایریا خالی کیا گیا تھا اور پھر اس میں کامبنگ کی گئی تھی۔ وزیرستان جو ہے آپ کا شمالی جنوبی، کرم، باجوڑ، مامند، خیبر اور اکزئی، یہ سارے پھر علاقے خالی ہوئے تھے اور ادھر پھر باقاعدہ آپریشن ہوا تھا۔ اس طرح کا کوئی میجر آپریشن نہیں ہو رہا۔ ہاں اچھا، لیکن سر یہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کا بھی ایک بیان آیا اور انہوں نے اتوار کے روز جرگے کے حوالے سے بھی ایک اعلان کیا ہے کہ ان کی رائے، لوگ جو ہیں مقامی لوگ، ان کی رائے بھی لی جائے گی اور پھر آگے بڑھا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جرگے کے بعد یا جرگے کے دوران وفاقی حکومت کے اوپر کوئی دباؤ آ سکتا ہے؟ سہیل آفریدی اگر اس مس ایڈونچر میں کسی میں نہ پڑے تو بہتر ہے، ادروائز جو جرگہ انہوں نے بلایا ہے اس سے بڑا جرگہ ہم بھی بلا سکتے ہیں، اور ہم وہاں پر وہ چیزیں رکھیں گے کہ پھر شاید سہیل آفریدی کو بھی منہ چھپانا پڑے گا اور وہ بھی پھر بھاگیں گے۔ ہم وہ باتیں رکھیں گے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہے، جو اب تک یہ کر چکے ہیں صوبے کے ساتھ، اس کے عوام کے ساتھ، اور اپنی گندی سیاست کو دوام بخشنے کے لیے انہوں نے فوج کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے صوبے کے ساتھ کیا۔ ہم پھر اس پر پھر پورے صوبے کیا جرگہ بلا سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلا سکتے ہیں، تمام اقوام کو بلا سکتے ہیں۔ وی ہیو آل دا رائٹس ریزروڈ، ہم پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو لیٹ ہم ڈو، اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز وہ کریں گے، کوئی انہوں نے کوئی مس فائر کیا یا ایڈونچر کی طرف گئے، تو ان کو شاید پھر لگ پتا جائے گا۔ اچھا، لیکن سر یہ جو آج ان کے گرفتاری وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے کیس میں پیکا کے، آپ یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ وہ نائل ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، آپ کو بھی کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ وہ تو مطلب پہلے سسپیکٹ تھا، ابھی تو وہ چیز پروو ہو چکی ہے۔ وہ جو ویڈیو ان کی ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں کور کمانڈر ہاؤس، آپ سب بھی پہنچے، what was that? That was 9th May. He is involved. اور پھر اس کے بعد فورینسک لیب کی رپورٹ کے آنے کے بعد تو کوئی بات شک و شبے میں رہی نہیں۔
اگر کوئی شک شبہ ہوتا تو یہ ابھی تک اس رپورٹ کو چیلنج کر چکے ہوتے. چیلنج کر نہیں رہے, اس لیے نہیں کر رہے بیکاز دے نوز کہ یہ ساری باتیں حقائق پر مبنی ہیں, تو اس کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سو دا تھنگز ہیو بین پروون. اور اب میرے خیال میں وقت آ چکا ہے کہ اب ان کو بھگتنا ہوگا. اور تب تک یہ چھپے ہوئے تھے, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی سہیل افریدی بھی ہے. تو جب انہوں نے ہیرو گیری شروع کی تو ٹھیک ہے. وہ ویڈیوز میں یہ نکل آئے, پتہ چل گیا. تو میرے خیال میں اب now it's the time to face the music. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی اگر گرفتاری ہوگی تو وہ 9 مئی کے کیس میں ہوگی. 9 مئی کے کیس میں بالکل گرفتاری, میں تو کہتا ہوں ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی. فورینزک لیب کی رپورٹ کے بعد ابھی تک تو میرے خیال میں کورٹ کو سنانا بھی چاہیے کہ کورٹ اپنا فیصلہ, لیکن کورٹ اپنے کام پہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے ہم سے. وہ جب بھی فیصلہ کریں ہمیں پتہ ہے اور یقین ہے کہ وہ قانون, آئین, دستور, تمام تقاضے پورے کر کے وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ان کے بچنے کا کوئی راستہ یا کوئی شواہد یا کوئی ایون کوئی مجھے گیپ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس میں سے نکل جائیں گے. فورینزک لیب کی رپورٹ نے سارا کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہو جائے. اچھا سر, یہ جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے اس سے ذرا ہم ہٹ کے بات کریں. حال ہی میں جو سندھ کے حوالے سے گل پلازا کے بعد آپ ہی کی ایک اتحادی جماعت, دونوں اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, اب ان میں سے ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کر رہی ہے وفاق سے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے. پیپلز پارٹی کا اس پر رد عمل بھی آ چکا ہے. یہ ماحول کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی سندھ حکومت کے اوپر تنقید درست ہے؟ میرے خیال میں بہت جلد وزیر اعظم صاحب دونوں جماعتوں کو, اتحادیوں کو بٹھا لیں گے اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. اس طرح جو ہے تو بات نہیں ہوتی. اتحادیوں میں یہ اتحادی ہوتے ہیں, اور اتحادی جو ہوتے ہیں تو وہ ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. ہر جماعت الگ الگ نظریہ رکھتی ہے, اپنا پروگرام رکھتی ہے, انہوں نے اپنی سیاست بھی کرنی ہوتی ہے. تو لازمی بات ہے, حق ہے ایم کیو ایم کو کہ وہ اپنی سیاست کریں اور اپنی بیان دیں جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو دفاع کا حق حاصل ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, بیٹھ کر آپس میں بچیں گے تو ہو جائیں گی. ہاں جی, چلیں ٹھیک ہے. اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو ویری مچ جی, اختیار ولی خان گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات, خان صاحب کی صحت اور وادی تیرا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور انہوں نے اپنے موقف سے آگاہ کیا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور شوکت یوسفزئی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. شوکت صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر, یہ جو صوبائی حکومت کا وادی تیرا کے حوالے سے ایک موقف تھا, یقیناً کل آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی. وفاق کی جانب سے تو یہ پورا ملبہ صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا گیا ہے سر. انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی دکھایا ہے اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وفاق کا تو کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے, یہ صوبائی حکومت کا اپنا فیصلہ تھا. اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کا بھی ایک بیان آیا اور جرگے کے حوالے سے کوئی فیصلہ بھی ہوا ہے. تو کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں جرگے میں؟ کیا فیصلہ آپ کی نظر میں, کیا سینس لینا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ وفاقی وزراء جو ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ گیم کھیل رہے ہیں. یہ کوئی اچھی سیاست نہیں ہے ملک کے لیے. ہم نے فیصلہ کیا, انہوں نے فیصلہ کیا, مقصد کیا تھا اس تمام پریس کانفرنس کی؟ دیکھیں, اس وقت جو تیرا کے لوگ ہیں وہ مشکل میں ہیں اور وکٹم خیبر پختونخوا ہے. دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گرد موجود ہیں. اور دیکھیں, ابھی تک جو انٹیلیجنس بیس آئی وی ہو رہی ہے اس پہ تو کوئی رکاوٹ ابھی تک خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہیں ڈالی. اچھا شوکت صاحب, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن وفاق کی حکومت یہی تو کہہ رہی ہے کہ وادی تیرا کے لوگ اگر مشکلات میں ہیں تو وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, وہ صوبائی حکومت کے اپنے فیصلے کی وجہ سے ہیں. ہاں, یہی تو, اسی پہ تو میں آ رہا ہوں نا کہ ان کے وفاقی وزراء جو ہے وہ آئے دن, چاہے وہ اسمبلی ہو, چاہے وہ پریس کانفرنس ہو, چاہے وہ ٹاک شو ہو, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے پاس موجود ہوں گے ان سب کے کلپس, کہ جی آپریشن ہوگا, آپریشن ہر صورت میں ہم کر رہے ہیں, ہم نے آپریشن یہ کیا ہے, صوبائی حکومت رکاوٹ ڈالے گی تو گورنر راج لگا دیا جائے گا. اب ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا مقاصد کیا تھے؟ جب لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہوئے تو اس کے بعد جو مشکلات کا بھانپا صوبائی حکومت نے اس کے لیے 4 ارب روپے بھی رکھے,
اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ڈی سی نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، یہ چیزیں تو کافی عرصے سے چل رہی تھی، وفاق کی طرف سے دھمکیاں بھی آ رہی تھی، اس چیز کے پیش نظر 4 ارب روپے رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ نقل مکانی کریں اور پھر اس کے بعد صوبائی حکومت کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وفاقی حکومت آ کے پروپیگنڈا کرے کہ یہ دیکھیں جی صوبائی حکومت عوام کا خیال نہیں رکھ رہی ہے. تو اب ڈیفینیٹلی ہم تو اسی مقصد کے لیے وہ 4 ارب روپے رکھے اور آج الحمدللہ صوبائی حکومت لگی ہوئی ہے. لیکن وفاقی حکومت کیوں جان چھڑا رہی ہے؟ کیوں مطلب اس طرح کی غلط پروپیگنڈے کر رہی ہے؟ اور کیا یہ ملک ہم سب کا نہیں ہے؟ کیا ہم اسی لیے اس پہ کہ ان کو کوئی ووٹ بینک بڑھے گا؟ ان کا جو سیاست انہوں نے شروع کی ہے، 15 نکاتی ایجنڈا اے پی سی کے ذریعے ہم نے بھیجا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، میکینزم بن سکتا ہے، دہشت گردی خاتمے کے لیے پورا ایک میکینزم پہ اتفاق ہو سکتا ہے. کیوں نہیں کر رہی ہے وفاقی حکومت؟ کیوں بار بار صوبائی حکومت جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، عوام نے ان پہ اعتماد کیا ہے، پھر صوبائی حکومت بھی چھوڑیں جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہے جس میں نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، این پی بھی ہے، کیا انہوں نے سب نے مل کر ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایجنڈے پہ اتفاق نہیں کیا ہے میکینزم کے اوپر؟ تو پھر وفاقی حکومت اس کو اہمیت ٹھیک کیوں ہے. نہیں دے رہی؟ کیا سیاست ہو رہی ہے یہ؟ دیکھیں فوج کے خلاف تو ہم نہیں ہے نا، ہم تو فوج کے یہ خلاف کر جو رہے ہیں. جرگے کا فیصلہ ہوا ہے شوکت صاحب، یہ جو جرگے کا فیصلہ ہے، پھر اس سے آپ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جرگے کا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے پہلے کہا جی ہم آپریشن کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹھیک پتہ ہی ہے. نہیں ہے آپریشن کا، یہ تو صوبائی حکومت کر رہی ہے. تو جی صوبائی حکومت نے تو آپ سے یہی میکینزم طے کیا تھا نا کہ آپ آئیں بیٹھیں اور یہ جو قبائلی زعما ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایسا لائحہ بنائیں جس سے کولیٹرل ڈیمیجز کم ہو اور شہادتیں کم ہو اور یہ لوگوں کے تعاون سے اب آگے بڑھیں. لیکن وہ تو نہیں کیا وفاقی حکومت نے. تو اب جب ہمارے سر پہ آ گئی بات تو ڈیفینیٹلی صوبائی حکومت بیٹھ کے ان سے بات کرے گی، اس کا جو بھی ریزلٹ آئے گا آپ کے سامنے ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ملک مشکل کے اندر ہے، ملک بہت مشکل میں ہے. اب جو وفاقی حکومت جو ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور جو قرضے بڑھ رہے ہیں، جو معیشت کا زوال شروع ہوا ہے، جو کارخانے بند ہو رہے ہیں، جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی ایشوز کو اٹھا رہی ہے. ورنہ دیکھیں اس پہ کیا تھا، اگر صوبائی حکومت کا فیصلہ بھی ہوتا نا آپریشن کرنے کے لیے تو پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو. لیکن آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. تو اس کا مقصد کیا تھا اس پریس کانفرنس کا؟ پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے. آج جو خواجہ آصف صاحب اتنے اچھا. بڑے وہ بنے ہوئے ہیں کہ جی محبی وطن اور فوج کے حامی، تو یہ انہوں نے فوج کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا ہے پہلے؟ تو اس کا احتساب ہو رہا ہے، یہ بتائیں. آپ کے چینلوں پہ موجود ہے، ان کی تقاریر موجود ہے. یہ آج محبی وطن بن کے یہ تو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ اس سے تو کیا آپ کا آپریشن کامیاب ہوگا؟ کیا یکجہتی بنے گی اس سے جو پریس کانفرنس یہ کل سے ہو رہی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ان کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جس انداز سے وہ بار بار فوج کو بیچ میں لا رہے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. فوج ہم سب کی فوج ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شوکت صاحب، ایک تو خواجہ آصف صاحب نے کل کہا تھا کہ 500 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ وادی تیرہ میں موجود ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، ابھی آپ سے پہلے اختیار ولی خان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو جرگے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اگر آپ نے جرگہ کیا تو پھر وفاقی حکومت یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سے بڑا جرگہ کر سکتی ہے. ان کی باتوں کو اتنا میں وہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مینڈیٹ جس کو ملا ہے صوبے میں، آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں فیصلے ہم مسلط کریں گے، تو اس سے تو مسئلے بنیں گے. یہ چیزیں تو تصادم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اچھی بات تو نہیں ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ملک کے لیے اچھا ہے. آپ نے جو فسطائیت شروع کی ہے پنجاب کے اندر، لیکن خواجہ آصف سندھ صاحب کے کی اندر، بات سے اتفاق کرتے ہیں سر کہ 500 لوگ موجود ہیں وہاں پر؟ دیکھیں دہشت گرد موجود ہوں گے، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، بالکل ہوں گے. جو پرابلم آ رہے ہیں، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہوں گے لوگ. لیکن میں یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے، جو بھی اسٹیپ اٹھانا ہے، تو وہ مل بیٹھ کے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں مطلب یہ کہ اپنے آپ کی جان چھڑا کے آپ کہتے ہیں جی یہ جو کچھ ہے بس صوبائی حکومت جانے، ان کا کام جانے. بھائی یہ دہشت گردی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہے، یہ کوئی عام ابن عمان کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے. پھر تو آپ یہ کریں نا، پھر تو بلوچستان میں بھی صوبائی حکومت کو رگڑا دینا. بلوچستان میں بھی تو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے.
खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा सर दहशतगर्दी वो तो उनके वहाँ हो रही मुताबिक है। सूबाई हुकूमत वो ताउन कर रही है, आप लोग ताउन नहीं कर रहे। भाई कौन सा ताउन हमने नहीं किया, मुझे पहले ये बताएं, क्या क्या किया है हमने, मुझे बताएं ना कोई। हम तो सर वो दावत कहते दे हैं रहे आप हैं कि आ जाए ऑपरेशन के हमारे साथ मुखालिफ हैं, बैठे। वही जो आपने खुद कहा। हाँ हाँ, क्या कहा मैंने? सर, जैसे मैंने आपने क्या कहा? कहा कि वो पहले एक जो बयान था कि पीटीआई जो है वो मुखालिफ है ऑपरेशन की, तो यही तो बात की जा रही थी ना कि आप लोग शायद मुखालिफ हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा है। मैंने हमेशा ये कहा है कि मिल बैठकर मामलात को तय करें, मैकेनिज्म बनाएं। दहशतगर्दी खत्म करने पे किसी को इतराज नहीं, किसी को भी एतराज नहीं। जी मैकेनिज्म पे एतराज है, बिल्कुल है। और उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखिए, हम जो जो मकासद हासिल करना चाहते हैं ना, कि हमारा एरिया जो है वो पुरअमन हो जाए, अमन अमान की सूरत हाल बहाल हो जाए, उसके लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती हो रही है। हम अपने आप के साथ जो है जुल्म कर रहे हैं। हमें मिल बैठना चाहिए। अगर हम सियासी लोग हैं ना, तो इस पे कोई हमारे हमारे इख्तिलाफात हैं वफाकी हुकूमत के साथ, उस पे तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे जितना जुल्म हमारे साथ हुआ, वर्करों के साथ हुआ, इमरान खान के साथ हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। बीमारी के हालत में जब नवाज शरीफ बीमार थे तो कितनी दफा उनका टेस्ट होते थे, कितने दफा उनकी रिपोर्टें आती थी। खुद यास्मीन राशिद साहिबा इमरान खान के साथ मिलकर बताती थी कि वो बीमार है। आज इमरान खान को बीमार है बिल्कुल। तो क्या क्या उनका क्या रवैया है आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आप आए हमारे साथ बैठें। ये स्टेक होल्डर्स आपको बुला रहे हैं कि आए चलें, हमारे साथ बैठें। अब बैठने में क्या हरज है, आप ये मुझे बताएं, चलें, इसमें क्या मसला है। अब कोई ठीक है, होगा ना, ठीक कोई है, मसला होगा इनको, ठीक है, इसलिए तो ठीक नहीं आ है। रहे हैं। हाँ ठीक है, शौकत साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाजरीन, यूसुफ जई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत के हवाले से एक अहम फैसला किया गया है, उस पर जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, ब्रेक के बाद हम उस पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मौक़िफ़ आपने सुना, जो सियासी इशूज़ थे उन पर हमने गुफ्तगू की। अब एक और अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे जो पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत के हवाले से हाल ही में एक अहम फ़ैसला किया गया था, और उसके बाद अब मुख्तलिफ बयानात और मुतज़ाद जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि बसंत के मौके पर जो पाबंदियाँ हैं उस हवाले से हमने देखा है कि पीटीआई की जानिब से कुछ बयानात आ रहे हैं, और जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है उनकी जानिब से अपनी एक जो पोजीशन है वो भी सामने रखी जा रही है। लेकिन ओवरऑल जो पाबंदियों के हवाले से बात हो रही है या इंतज़ामात और हिदायत के हवाले से, ख़ास तौर पर अगर हम कहें कि SOPs क्या होंगी, उस मामले को हम ज़रा वाज़े करने की कोशिश करेंगे। DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद से हम गुफ्तगू करेंगे। DC साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। यकीनन ये जो बसंत के हवाले से पंजाब हुकूमत का फ़ैसला है, उसके बाद आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल सर क्या फ़ैसले किए गए हैं पाबंदियों के हवाले से, क्या SOPs होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। इसको पाबंदियां तो नहीं कहेंगे हम, इनको हम कहेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या जो हमारी गाइडलाइंस हैं बेसिकली, ताकि सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। ठीक है। तो ताकि एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक अच्छे तरीके से ये बसंत मनाए, क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये हो रही है, तो ज़ाहिर है उसमें लोगों को भी आइडिया नहीं होता, चीज़ें भी उस हिसाब से लाइन अप नहीं होती। तो जितना इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करेंगे उतनी ही सेफ्टी इंश्योर करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेफ्टी है, जिसके लिए ये सारा काम किया जा रहा है। इसको बड़े एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की गई इसके लिए, और सबसे पहले एक लीगल फ्रेमवर्क को लाया गया, कानून लाया गया, जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है फिलहाल, जिसमें ट्रेडर्स भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। बट सेलिंग जो है इसकी स्टार्ट होगी 1 फ़रवरी के बाद, और जो जो है पतंगबाजी है वो आपकी 6, 7 और 8 फरवरी इन 3 दिनों में अलाउड होगी, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर में। अच्छा, लेकिन सर चलें DC साहब, सेफ्टी के हवाले से जो आपने बताया, लेकिन ये जो एक नैरेटिव है कि शायद तस्वीर झंडे जो हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है कि वो कहीं भी आवेज़ा नहीं होंगे, तो देखिए, क्या ये हकीकत है और इसके पीछे आपकी नज़र में क्या सोच है? इसमें बेसिकली बात यह है कि चूंकि ज़ाहिर है काइट फ्लाइंग है, उसमें आप किसी को भी, हम नहीं चाहते कि किसी की दिल आज़ारी हो। इसमें मजहबी चीज़ें भी होती हैं, एथनिक चीज़ें भी होती हैं। हम चाहते हैं कि एक फेस्टिवल को फेस्टिवल के तौर पे ही लिया जाए और इसको एंजॉय किया जाए, और किसी की दिल आज़ारी ना की जाए। अच्छा, लेकिन अगर कोई आपकी इन हिदायत की और इसकी अगर खिलाफ वर्जी करता है तो फिर क्या कोई सज़ा भी है उस पर?
جی ڈیفینیٹلی جس طرح ایک قانون کے تحت یہ پراپر ایک فیسٹیول منایا جا رہا ہے تو اس کے اندر جو بھی وائلیشن ہوگی اس کی ظاہر ہے پینلٹی بھی متعین ہے، فائن بھی متعین ہے اور تھرو کورٹ ہے، تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. بٹ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں اس طرف جائیں. ہم چاہتے ہیں یہ فیسٹیول ہی رہے، لوگ انجوائے کریں میکسیمم اپنی فیملی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ. ہاں بالکل ڈی سی صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لوگ انجوائے کریں اور اس طرف جو متنازع چیزیں ہیں اس طرف نہ جایا جائے، لیکن یہ مذہبی اس کو چھوڑ کے ایک اینگل کو، باقی اگر ہم سیاست پہ بات کریں تو سیاسی تو سر پوسٹرز بھی لاہور کے اندر لگے ہوتے ہیں، میاں صاحب کے بھی ہوں گے، دوسرے کے بھی ہوں گے، مختلف سیاسی رہنماؤں کے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچ ہو سکتی ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے جو تصاویر ہیں وہ بھی نہ ہوں یا جھنڈے بھی نہ ہوں؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کی نیوٹریلٹی کو برقرار رکھا جائے. لوگ ہیں، ینگ لوگ اس چیز کو زیادہ مناتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کوئی لڑائی کا خدشہ ہو آپس میں. ظاہر ہے اس طرح کی بحث پہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان چیزوں سے بالا تر ہو کے یہ بسنت منائی جائے. اچھا ڈی صاحب، اس سے ہٹ کے، بسنت سے ہٹ کے ایک اور جو معاملہ ہے لاہور کے حوالے سے، ویسے تو اوورآل پنجاب کے حوالے سے لیکن خاص طور پر لاہور کے حوالے سے، کہ کچھ گانے ہیں، ایک بڑی لسٹ جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی. اگر آپ اس کی تصدیق کر دیں کہ کیا واقعی کچھ گانے ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے لاہور کے اندر؟ اچھا، یہ بیسیکلی نا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اس پہ بہتر کمنٹ کر سکتا ہے. میں آپ کو بائی ورچو آف مائی ایکسپیرینس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ ایک سینسر بورڈ بھی ہوتا ہے جو ان چیزوں کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو گانوں کی لسٹ والا معاملہ ہے، یہ ایک ریگولر فیچر ہے. یہ کوئی اسپیسیفک بسنت نہیں ہوتا کہ بھی کوئی بسنت آئی تو کوئی نیا کام ہوا ہے. یہ ریگولرلی اس کی مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ایتھکس میں رہ کے یہ چلیں. اسپیشلی جو یہ ڈراماز ہوتے ہیں یا سانگز ہوتے ہیں، ان کو ویسے بھی ادروائز بھی ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اچھا، تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ ڈپٹی کمشنر ہیں سر لاہور کے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کیا خاص طور پر شہر کے اندر ہو رہا ہے، یا کون سی چیزوں کے حوالے سے احکامات جاری ہوئے ہیں یا کس پر عمل درآمد ہونا ہے ہدایات پر. تو یہ ہدایات شامل ہیں چاہے وہ وزارت کی جانب سے ہو یا صوبائی حکومت کے دیگر محکموں کی جانب سے؟ نہیں، اگر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، کیونکہ میری نظر سے نہیں گزرا، بٹ اگر یہ ہے تو یہ بالکل ہوگا شامل. اچھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سر حال ہی میں ایک ایونٹ بھی ہوا تھا، اگر آپ یہ تقریباً جنوری کی ہی بات ہے، پہلے ہفتے کی، جو گلوکار تھے فراز خان، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا تھا. پھر ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ ایک شخص اپنی گاڑی میں کوئی گانا سن رہا تھا، اس کے خلاف بھی FIR ہو گئی. تو یہ بھی حقائق ہیں، آپ اس کی کوئی تصدیق یا تردید کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے؟ بیسیکلی یہ سبجیکٹ میرا نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. اب یہ جنوری کی آپ جو بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پولیس اس پہ بہتر کمنٹ کر سکتی ہے. جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے. اچھا ڈی سی صاحب، آخر میں مختصراً اتنا بتا دیجیے گا کہ بسنت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بسنت کے حوالے سے کیا کچھ جگہیں جو ہیں ان کا تعین کیا گیا ہے کہ یہاں پر اجازت ہوگی؟ کچھ بلڈنگز ایسی بھی ہیں جو کہ حساس ہیں یا ان کے خدا نخواستہ گرنے کا خدشہ ہے، تو کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جس کا تعین کیا گیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اجازت ہوگی؟ جی، بیسیکلی جو یہ بسنت ہے یہ پورے لاہور میں منائی جا سکتی ہے. پہلی بات، جتنی بھی یہ ڈسٹرکٹ کی حدود ہے اس کے اندر. اب اس کے اندر ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم جس طرح سیفٹی کی آپ بات کر رہے تھے، وہ یہی ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرانے کی کوشش کی کہ جو بلڈنگز جن کی چھتیں ان سیف ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ بھی کیا جا رہا ہے، ان کو گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ چھتیں جو ہیں ان کو آپ یوز نہ کریں، ان کو اوائڈ کریں تاکہ کوئی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ایئرپورٹ ہے یا اس کے ارد گرد ظاہر ہے وہ ہمارے جو ہوتے ہیں ایویشنس کی سیفٹی کے لیے ادھر بھی تھوڑی سی ریسٹرکشن ہوگی. باقی پورے لاہور میں آپ بنا سکتے ہیں کہیں بھی. چلیں ٹھیک ہے. محمد علی اعجاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. ڈی سی لاہور کی گفتگو آپ نے سنی جو بسنت کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ گانوں پر پابندیاں ہوں گی یا پھر تصاویر اور جھنڈوں پر بھی پابندی ہوگی. تو اس حوالے سے ہم نے ڈی سی لاہور سے گفتگو کی اور ان کا موقف آپ نے سنا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.